मामू जान बाबा सैयद मोहम्मद मेहदी, उर्दू के अदीब और जर्नलिस्ट। ये सब उनके अजीज दोस्त थे, कुछ बुजुर्ग जिनसे आखिर तक आपका रिश्ता रहा और कुछ से तुमका। तो हम जब बम्बई पहुँचे लखनऊ से, तो हमको खुद वहाँ बम्बई की ज़िंदगी के साथ और ख़ास तौर पर फिर कम्यून की ज़िंदगी के साथ जिसका हमने ज़िक्र किया, उसमें एडजस्ट करने में ख़ुद हमको बड़ी दिक्कत महसूस हुई। यानी प्रॉब्लम्स आती रहीं, मसाइल आते रहे, उनको ज़ाहिर है उनको हल करते रहे, लेकिन ये कि मसाइल तो थे ना। मसलन एक बात बताएं, अब लखनऊ की तहज़ीब में हम भी आखिर ज़मींदार ख़ानदान, ताल्लुक़दार ख़ानदान के फ़र्द थे, नानी के दुलारे, खालाओं के दुलारे, माँ के दुलारे। वहाँ से हम तोड़ ताड़ के बंदिशें पहुँचे थे बम्बई। वहाँ मालूम हुआ कि साहब 10 रुपये आप ले लीजिए और इसी पे ज़िंदगी बसर कीजिए महीने भर, और चाहे सिगरेट पीजिए, चाहे बीड़ी पीजिए, चाहे चाय पीजिए। और लोगों के साथ चलो चाय पियो नीचे चल के ईरानी के यहाँ, हर 2-4 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद चाय। हम बैठे जाके ईरानी के यहाँ, उसके बाद हम बैठे थे गए, एक साहब और कामरेड आ गए, दूसरे साथ और आ गए, 4-5 आते गए और सब ने चाय का ऑर्डर दे दिया और चाय आती रही। उसके बाद जब पैसे अदा करने का हुआ तो हमने सबसे मना किया और हमने अपनी तरफ से निकाल कर सबको पैसे दे दिए। लोगों ने बहुत हैरत से सूरत देखी। फिर हमको समझाया हमारे साथियों ने, अगर ये करोगे तो 2 दिन में तो तुम्हारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे। अब ये एक शौक़ सा था कि ये क्या बात हुई कि हम बैठे हैं, हमारे पास लोग आके बैठे हैं और पैसे सब लोग अपने अपने निकाल के दें। हम एक आदमी कोई किसी को नहीं कर सकता। जब हमारी नानी को ये ख़बर मिली कि बेटा अखबार बेच रहा है, तो वो समझी कि बड़ी मुसीबत में परेशान होगा बेचारा। तो बहुत ख़त आया मेरे पास कि बेटा अगर पैसे की तंगी है तो मुझे लिखो, मैं तुम्हें पैसे भेज दूँ। जब उनको ये ख़बर मिली कि हम बम्बई में ज़मीन पर सोते हैं, फ़र्श पर सोते हैं, तो उनको फिर बहुत तकलीफ़ हुई। और हमको ये ख़बर मिली कि हमारी नानी ने उस दिन से ज़मीन पर सोना शुरू कर दिया था। तो इसी तरीके से जो हमारी शादी हुई और हमारी बीवी जो कानपुर में पर्दे में रहती थीं, पढ़ती थीं लेकिन पर्दे में रहती थीं तकरीबन, अभी पर्दा टूटा पूरी तरह से नहीं था उनका, हालांकि पर्दा उठ चुका था, लेकिन फिर भी अभी जैसा कैफ़ी ने लिखा है कि हम वो ज़माने में तुम्हारे घर जाते जब तुम झरोके से झाँक झाँक के हम लोगों को देखा करती थी, तो ये बाहर तो नहीं आती थी। ये शादी के बाद एकदम से न लखनऊ न कानपुर, एकदम से बम्बई। स्टेशन तो नहीं, हम सीधे घर पहुँचे। बन्ने भाई के घर रहते थे सब लोग उस वक़्त। तो सुल्ताना हमको आई, उन्होंने कहा फ़ौरन कि तुम स्वेटर उतार दो, क्योंकि कहीं जाड़े में हम गए थे, वहाँ गर्मी पड़ती थी। उसके बाद जब हम अंदर गए थे, हमें सुल्ताना उस वक़्त बड़ी अच्छी लगी। अंदर गए तो सरदार जाफरी बैठे चटनी पीस रहे थे और सुल्ताना का दुपट्टा गले में था। भाई सुल्ताना देखो तुम्हारा दुपट्टा ख़राब तो नहीं हो रहा है। तो हमें बड़ा अजीब लगा। कहा तो हम सरदार जाफरी को देखने के लिए अपने घर में कानपुर में दीवार से लटक गए थे कि गिरते गिरते न बच जाओ, कहाँ ये चटनी पीस रहे। उसमें हमें बहुत अच्छा लगा। बम्बई में सबसे पहले नया तजुर्बा था। जिन लोगों को पढ़ती थी मैं, सब मुँह दर मुँह देखने को मिले। इस्मत आपा को हम बहुत पढ़ते थे, उनको एक दरवाज़ा बंद करके किसी से बात करते देखा तो हम बड़ी हैरत हुई। इससे ज़्यादा तो बेपर्दा हम हैं। जैसे इस्मत आपा रहती हैं, फिर तो सारे अदीबों और शायरों और सबके झुटमुट में रहते थे। वही माहौल हमारा था और उसी में हमको मज़ा आता था। बयाद मुनीश वो अजब शख्स था, आखिरी वक्त भी आप अपना तमाशाई था। मौत की चाप सुनता रहा,
دل کی دھڑکن کے ہر جزر و مد کو سائنسداں کی طرح وہ پرکھتا رہا، اپنے دل کی رگوں میں لہو کی حرارت کو معدوم ہوتے وہ محسوس کرتا رہا، اور ٹی وی کے پردے پر دل کو سکڑتے ہوئے دیکھتا بھی رہا۔ موت کی چاپ نزدیک آتی رہی، موت کی چاپ کی لیپا دل کے سروں کو ملاتا رہا، شعر لکھتا رہا، مسکراتا رہا، خود بھی ہنستا رہا، دوسروں کو ہنساتا رہا، اور پھر بستر مرگ پر مسکراتا ہوا سو گیا۔ وہ میرا دوست تھا۔ مخدوم کی یاد میں ایک چھوٹی سی نظم ہے کہ چل نکلتا ہے جب بھی اس کا ذکر، چل نکلتی ہے بات پھولوں کی، جب وہ ہنستا تو پھول کھلتے تھے، اس پر جچتی تھی بات پھولوں کی، سر پر کانٹوں کا تاج پہنا تھا، تب وہ کرتا تھا بات پھولوں کی۔ اے صبا جا کے اس سے کہہ دینا، چل چکی ہے بارات پھولوں کی، اس نے جوڑے میں اپنے باندھ لیے، رہ گئی رات بات پھولوں کی۔ فیروز کی سالگرہ تھی تو کون مخدوم صاحب آئے ہوئے، ہم نے کہا کہ دیکھو اس سے اچھی سالگرہ کیا ہوگی تمہاری، مخدوم صاحب سنائیں گے، تم سننا، سنتے رہے، بہت مزہ آیا۔ دوسرے ہی دن ان کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے کہا دیکھو اگر یہ نہ موقع ہوتا تو تمہاری سالگرہ کتنی اچھے موقع سے ہو گئی، ایک یادگار بن گئی۔ کامنی کوشل کے جوڑا جب سل رہا تھا تو عصمت آپا کے گھر میں، تو ہم نے کہا ہم یہ پہن لیں گے، اور عصمت آپا سے یہ کہا کہ ہم کو ذرا سا رول دے دیجئے آپ کسی فلم میں بھی، تو کہ نہیں بی بی یہ ذرا سا بھی نہیں دیا جائے گا، یہ سب بیویاں بہت ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کریں گے، تو کہیں یہ سب لڑکیاں قسم کھا کھا کے آتی ہیں اور سب کرتی ہیں۔ تو انہوں نے نہیں دیا، خالی ہم نے اپنی تمنا اسی میں نکالی کہ وہ جوڑا پہن کے اور تصویر کھنچا دی۔ تو ہمارے سسر آئے، انہوں نے کہا کہ یہ کس کی، اچھا اب یہاں ناچنا گانا شروع کر دیا، اٹھا کے پھینک دیا۔ تو ہماری ایک نند اٹھا لے گئی، اپنے گھر میں لگا لیا انہوں نے۔ بہت شوق تھا مجھے فلم میں جانے کے لیے، شوٹنگ تک نہیں دیکھنے دیا۔ ہم مجروح صاحب سے کہا ہم نے کہ مجروح ہم کو ایک دفعہ شوٹنگ دکھلا دو، تو بولے کہ ارے نہیں بی بی، شوٹنگ شریف لڑکیوں کی دیکھنے کے نہیں ہوتا۔ بہت پاکیزگی سے ہم رہے وہاں ممبئی میں، لیکن ہم نے سارے تماشے دیکھ لیے کہ جگہ پہ بیٹھ کے۔ کمیون کے کھانے جب ہم ہی لوگ عادی نہیں ہو پائے تو یہ کیا عادی ہوتی وہاں، لیکن جب ان سے کہا گیا کہ کچھ بی بی کچھ اگر تمہیں اچھا نہیں لگتا تو پکاؤ، تو یہ ایڈجسٹ کرنا کہ یہ ہمارے ساتھی ہیں، جو کام یہاں کر رہے ہیں یہ ہمارے ساتھی ہیں، ہم لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہیں، یہ کھانا پکانے کا کام کرتے ہیں، یہ کھانا کھلانے کا کام کرتی ہیں منی بہن، اور یہ جو دیدی ہیں یہ کھانے کا انتظام کیا کرتی ہیں، یہ سب ہمارے ساتھی ہیں۔ یہ تسلیم کر تو کیا، لیکن قبول کرنا کہ اپنے مزاج کا حصہ بنا لینا کہ یہ سب کامریڈ ہیں۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے آدمی ذرا وہ بدلے گا لے آنا، یہ تو بدتمیزی کی بات تھی، وہ بھی کیا کہتا۔ ایک دن ان لوگوں کو شوق ہوا کہ بھائی یہ ایسے گھر کی آئی ہوئی ہیں، ان سے پلاؤ پکوا لیا جائے، تو انہوں نے کہا کمیون میں ایک لڑکی کھانا پھلکے ولکے سیکتی تھی، اس نے کہا کہ ہاں تم کو پلاؤ پکانا ہے، تو ہم نے آرڈر دینا شروع کیا، چاول دھو، پانی ڈالو، لکڑی جلاؤ، تو کسی نے کہا کہ ارے بھائی یہ سب ایسے نہیں کہا جاتا، نوکر نہیں ہے سب، تو کامریڈ کہو، تو پھر ہم نے کامریڈ کہنا شروع کیا، کامریڈ چاول بھی کوئی۔ سلطانہ آپا تو ہماری بہت ہی اچھی دوست تھیں، اور جو ہم ان کے لیے گھر میں گھرداری کرتے تھے ان کو ہماری بہت پسند آتی تھی کہ ذرا تم ہی رکھو، لیکن شوکت باری باری سے ہم لوگ کرتے تھے کارخانہ، ہم لوگ 3-4 خاندان سے رہتے تھے، جعفری صاحب سلطانہ رہتی تھیں، ہم رہتے تھے، اور کیفی اور ممتاز حسین صاحب تھے وہ رہتے تھے، عصمت چغتائی اور شاہد لطیف رہتے تھے، سب رہتے تھے۔ تو جب ہماری باری آتی تھی کام کرنے کی، پکوانے کی، تو سب کو بہت اچھا لگتا تھا۔
تو سلطانہ کہتی ذرا بھائی تم ہی کیا کرو، آلو یہ تو شوکت آلو لا کے رکھ دیتی ہے بوری بھر کے اور وہی پکوایا کرتی ہے۔ ایک دن کلیجی پکا رہے تھے تو میاں نے ہمارے کہا کہ چلو تم کو ہینگنگ گارڈن گھمانا ہے۔ ہم بڑے خوش، ہم نے کہا رے ہینگنگ گارڈن، ارے ہم جلدی سے تیار ہو گئے، یہ بھول گئے کہ کلیجی رکھی ہے۔ وہاں جو گئے تو معلوم ہوا کہ کوئی انڈر گراؤنڈ کامریڈ آئے ہوئے تھے، ان سے ملنا تھا۔ اتنا غصہ آیا اور پھر اس وقت یاد آیا کہ کلیجی سب جل گئی ہوگی۔ تو سارے وقت یہی سارے شاعر ادیب سب یہ لوگ ہمارے بہت چہیتے تھے اور ہم کو بہت چاہتے تھے سب۔ کوئی تو اجازت لے کے پیار بھی کر لیتے تھے۔ اور مہدی صاحب جو تھے وہ بہت ہی زیادہ عاشق مزاج تھے، ہیں بھی ابھی بھی تک۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت لڑکیاں گرویدہ رہتی تھیں، لیکن ہم پہلے تو جلتے بہت تھے، لیکن پھر ہم نے یہ ترکیب نکالی کہ سب سے دوستی کرنے لگے۔ بمبئی سے تو ہم سن 50 میں چلے گئے حیدرآباد، وہاں کے سے ہم سن 56 میں دلی آ گئے۔ دلی سے گزرے اور دلی میں آنا جانا ہو جاتا تھا پہلے بھی، لیکن اس بار ہم آئے تو رہنے کے لیے دلی آ گئے۔ دلی میں رہے۔ دلی کی پہچان ایک زمانے میں تو پرانی دلی اور نئی دلی میں انگریزوں نے ایسا تقسیم کیا تھا کہ پرانی دلی کی تو ایک پہچان تھی لال قلعے کی، جامع مسجد کی، اور سارے دوسرے کشمیری محلہ اور اجمیری محلہ، اجمیری گیٹ وغیرہ وغیرہ۔ پھر ایک نئی دلی قائم ہو گئی تھی۔ اب جو دلی چل رہی ہے، دلی جس طریقے سے آگے بڑھ رہی، وہ تو ایک شہر پہ شہر کے اندر شہر بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اس کی پہچان کیا ہے ابھی میں سمجھ نہیں پایا، شاید میٹرو آنے کے بعد سے کچھ بن جائے۔ بہرحال ہم دلی پہنچے تو اس وقت تک یہ دلی ابھی اتنی نہیں بڑھی تھی۔ اب کی جب ہم نے جا کے دیکھا تو وہ جگہ جہاں ہم 25-26 برس تک کام کر چکے تھے، ہم نظر نہیں آئی، ہم کو پہچان بھی نہیں سکے ہم دلی آئے تو ہماری ملاقات ہو گئی شیلا بھاٹیا اور ہالی وقت سے، وہ سلامت رہیں 1000 برس۔ ان کے وجہ سے تھیٹر میں آنا جانا بھی شروع ہوا، اور دلی آرٹ تھیٹر کے بانی شیلا بہت مشہور پنجابی اوپراز اور پنجابی میوزیکل انہوں نے اتنے پیش کیے تھے، ہیر رانجھا، چن بدلا دا، رکھے کھیت وغیرہ وغیرہ۔ ان کی شہرت، اور بہت اچھے ڈائریکٹر اور بہت اچھے میوزک پر ان کو جو عبور تھا ہے، لیکن ابھی تک صرف پنجابی کرتی تھیں وہ۔ اب ان کا دل چاہا، ہم لوگوں سے باتیں کرتے کرتے میں بہت باتیں ہوتی رہتی تھیں، تو ان کا دل چاہا کہ غالب سینٹنری ہو رہی ہے تو غالب سینٹنری میں ہم غالب پر کیوں نہ کریں۔ ہم نے کہا ضرور کرو۔ تو غرض کہ ہم نے غالب کون ہے کے نام سے ایک ڈرامہ لکھا۔ اس سے پہلے ہم ایک ڈرامہ لکھ چکے تھے حیدرآباد میں، اس سے پہلے ہم بمبئی میں بھی کر چکے تھے چھوٹے موٹے ڈرامے۔ جب ہم نے غالب کون ہے لکھا تو شیلا بھاٹیا نے اس کو ڈائریکٹ کیا، اور مدن بالا سندھو اور مہندر چوپڑا کی لاجواب آوازیں اور ایوب کی ایکٹنگ، غرض کہ وہ اتنا مقبول ہوا وہ ڈرامہ کہ وہ بھی سارے ہندوستان میں میرے خیال سے مشکل سے کوئی بڑا شہر بچا ہوگا شمالی ہندوستان اور مغرب اور مشرقی ہندوستان کا جہاں وہ کھیلا نہ گیا ہو۔ دوسری بار پھر ہم نے ایک میوزیکل اور لکھا جس کا نام تھا جان غزل، کہ غزل کے ڈیولپمنٹ ہم نے بتایا تھا اس پہ۔ اس کی موسیقی، اس کی میوزک تیار کی ہم بیگم اختر نے، اور اس میں پہلی بار کہہ رہی تھی بیگم اختر کہ وہ اپنے شوہر عباسی صاحب کو بھی لے کے آئیں، کیونکہ عباسی صاحب کہیں ان کے ساتھ باہر نکلتے نہیں تھے لکھنؤ کے باہر، لیکن بہرحال وہ بھی ہمارا ڈرامہ دیکھنے آئے۔ اس کے بعد پھر اور بھی ڈرامے ہم نے لکھے، ابٹا جو نے کیے، مثلاً ایک اور تھا ڈرامہ غالب کے اڑیں گے پرزے، جس کو کرٹیکس نے کہا کہ بلیک کامیڈی ہے، تو وہ بہت 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 مقبول ہوا اور ابٹا کی طرف سے پیش کیا گیا، اور وہ بھی سارے ہندوستانی میں تقریباً کھیلا گیا، غالب کے اڑیں گے پرزے۔
اور بھی ڈرامے لکھے جو اپٹا نے کیے وہاں پر دلی میں۔ ابراہیم القاضی ایک بہت مشہور ڈائریکٹر تھے جو نیشنل اسکول آف ڈرامہ کے ڈائریکٹر بھی تھے۔ انہوں نے مجھ سے فرمائش کی 10 یونانی پلے، گریک پلیس تھے کلاسکس 10، وہ ایک صاحب نے کوئی تھوڑا سا ایڈٹ کیے تھے، ان کے کورس وغیرہ کو تھوڑا گھٹا کے تاکہ اسٹیج کیے جا سکیں۔ تو القاضی نے مجھ سے کہا کہ مجھے لکھا کہ تم اس کو ڈراموں کو 10 ہیں یہ، ان کو ٹرانسلیٹ کر دو اور ایسی زبان میں کرو جو اچھی تو ہوئے گی، ظاہر ہونا ہی چاہیے لیکن سب کے سمجھ میں آئے۔ مشکل کام تھا لیکن بہرحال میں نے کیا۔ تو 10 پلیز میں نے وہ کیے، اس میں سے القاضی نے اس کو اسٹیج کیا دلی میں، دیکھنے میں بلایا بھی مجھے کہ تم آ کے دیکھو ان کو۔ بہت اچھا پروڈکشن، تو ظاہر ہے القاضی بہت لاجواب پروڈیوسر تھے، ڈائریکٹر تھے۔ اس کے علاوہ پھر میں نے یونانی پلیزی کے سلسلے میں فیض یاد آ رہے تھے، میں نے کلاسکس میں ان کے کچھ ڈراموں کا ترجمہ کیا تھا نیشنل اسکول آف ڈرامہ کے لیے۔ ان کی فرمائش تھی کہ ایسکیلس کے ڈرامے آپ ٹرانسلیٹ کر دیجئے اور اسٹیسیا، تو میں نے وہ تینوں پلیس ترجمہ کیا، لیکن ظاہر ہے بہت مشکل پیش آئی، اس لیے کہ وہ تصور جو گریک پلیس میں تھا ایک خاص کریکٹر کا، وہ ہمارے یہاں ہوتا ہی نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ۔ عبداللہ مزدور کا بیٹا کیوں فیل ہوا؟ اس کے پاس کتاب نہیں تھی تو عبداللہ مزدور کے بیٹے نے امتحان کا سارا پرچہ اپنے من سے حل کر ڈالا۔ اب اس میں سوال جواب ہے۔ سوال: کس نے بنایا تاج محل اور لال قلعہ؟ جواب: کاریگروں نے، مزدوروں نے۔ دوسرا سوال: بھارت کب آزاد ہوا؟ جواب: ابھی کہاں آزاد ہوا۔ تیسرا سوال: منصوبوں کے بارے میں کچھ لکھو، اپنے جیون پر ان کا اثر دکھاؤ۔ جواب: منصوبے اچھے ہوتے ہیں، میرے باپ کو پہلے سے دگنے پیسے ملتے ہیں، مہنگائی 8 گنا ہے۔ بہنوئی نے ہڑتال میں گولی کھائی، بھائی بیکار ہے کیونکہ کام کی خاطر رشوت دینی پڑتی ہے۔ ماں کو ٹی بی ہے، دوا بہت مہنگی ہے۔ عبداللہ مزدور کے بیٹے کا فیل تو ہونا لازم تھا کہ جب میں بہت دنوں کے بعد جب میں دلی میں تھا تو اس زمانے میں خبر آئی کہ وہاں ایجیٹیشن شروع ہوا لکھنؤ یونیورسٹی میں طالب علموں کا، اسٹوڈنٹس کا، اور ایسا چلا کہ وہ انہوں نے یونیورسٹی کو آگ لگا دی۔ یہ بات میری واقعی سمجھ میں نہیں آئی کہ اسٹوڈنٹس اپنی یونیورسٹی میں آگ کیسے لگا سکتے ہیں۔ مجھے یقین تھا اس وقت تک کہ نہیں، یہ اسٹوڈنٹس نہیں کر سکتے، باہر والوں نے کیا ہوگا۔ لیکن جب کچھ تحقیق میں کیا، ہم نے لوگوں سے معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ نہیں، اب اسٹوڈنٹ اسی قسم کے آ گئے ہیں جو اپنی یونیورسٹی کو شاید اپنی یونیورسٹی نہیں سمجھتے۔ چنانچہ انہوں نے آگ لگا دی۔ اب اتفاق یہ کہ وہ آگ بھی ایسے ونگ میں لگی جہاں ہم پڑھ چکے تھے، اے پی سین ہال میں، جہاں مینن صاحب ہمیں لیکچر دیتے تھے، احتشام صاحب کا کمرہ جہاں ہم لوگ بیٹھ کے اردو ادب پہ اور باتیں کرتے تھے۔ میں اکثر جاتے وقت لکھنؤ جب جاتا تھا تو ایک چکر لکھنؤ یونیورسٹی کے اندر لگا لیا کرتا تھا، ایک یاد کے طور پر۔ اوپر بدل گئی تھی چیزیں، کوریڈورس بدل گئے تھے، لیکن پھر بھی میں ایک چکر لگا لیتا تھا یادوں کے لیے۔ اس بار جو گزرا تو دیکھا کہ دیواریں کچھ ہمارے اس سیکشن کی دیواریں کالی ہیں۔ پھر کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ میں ادھر سے گزروں، اندر چلا جاؤں یونیورسٹی کے، کیونکہ واقعی میں یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ جہاں جتنا بڑا ایجیٹیشن ہو، غصہ چاہے جتنا ہو طالب علموں کا، وہ اپنی مادر درسگاہ جہاں پر پڑھے ہو، جہاں پر تم نے علم سیکھا ہے، اس کو جلانا، یہ میرے کو سمجھ میں آئی بات نہیں، اور واقعی مجھے بہت تکلیف ہوئی، اور میں کبھی لکھنؤ یونیورسٹی کے اندر داخل نہیں ہو پایا۔
جس طرح میں کبھی بھوپال نہیں جا سکا اس لیے کہ میرا گھر ختم ہو چکا، اسی طرح سے میں لکھنؤ یونیورسٹی پھر کبھی نہیں جا سکا اس لیے کہ اس ونگ میں آگ لگائی جا چکی تھی۔ میری کھڑکی کے بالکل سامنے جو آم کا ایک پیڑ تھا وہ کٹ گیا ہے۔ مجھے اس پیڑ کے کٹنے کا اتنا غم نہیں ہے، مجھے یہ فکر کھائے جا رہی ہے کہ اب کے آم پر جب بور آئے گا تو اس کوئل کا کیا ہوگا جو اس پر بیٹھتی تھی اور سروں پر زینہ زینہ پیر رکھتی، ستارے کی طرح شفاف آنسو کی کھنک کے ساتھ اپنے آخری سر پر پہنچ کر چیخ کر آواز دیتی تھی، کسی کو یاد کرتی تھی، جو میری ہم نفس تھی، جو میری رازداں تھی اور تنہا ہو گئی تھی۔ میں پھر بھی سوچتا ہوں بہت امرائیاں ہیں اس علاقے میں، کہیں اس کو بسیرا مل ہی جائے گا، مگر پھر ڈر سا لگتا ہے کہ میرا ہم نفس اب کون ہوگا، کہ میرا ہم زباں کوئی نہ ہوگا، کہ شاید گھر سے بے گھر میں ہوا ہوں۔ حکایت لفظوں کے بھکشوؤں اور سنت کبیر کی۔ ایک مدت سے لفظوں کے بھکشو ترک لذات کے بعد اپنے حجروں کے اندر ریاضت میں مصروف تھے۔ یہ دانائے راز کم و کیف یہ لفظوں کے بھکشو اب ریاضت سے بھی تھک چکے تھے۔ روح اور جسم کا فاصلہ دور ختم ہونا تو کیا اور بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ یہ جویائے راز حقیقت خود اپنی حقیقت سے ناآشنا ہو گئے تھے۔ کون سا لفظ باقی رہا تھا جو پورے یقین سے کہے وجہ تخلیق تھی جو ہماری ہم وہی ہیں؟ تو لفظوں کے بھکشو منہ اندھیرے اپنے ہاتھوں میں کشکول لے کر در بدر پھر رہے تھے کہ شاید کہیں کسی در سے معنی کی بھکشا ملے اور آوا گون کے پراسرار چکر سے ان کو رہائی ملے کہ نروان ان کے لیے خود شناسی ہی کا دوسرا نام تھا۔ دھند تھی، ہر طرف دھند تھی، کوہ صحرا، شجر اور حجر، سارے انسان حیوان جو کبھی ٹھوس تھے آج سیال تھے۔ ہاتھ کو ہاتھ کیا سوچتا، ذہن اپنے خیالات کو دیکھ پائے تو شاید۔ اور پھر دھند میں ایک روشن سا حالہ نمایاں ہوا۔ سرپا کپڑوں کی گٹھری اٹھائے ہوئے ایک درویش سورج جلاہا چلا آ رہا تھا، اپنے ہاتھوں کی محنت سے جو حسن صورت کا خالق تو تھا ہی، حسن معنی کا بھی جوہری تھا۔ تو لفظوں کے بھکشو اپنے کشکول آگے بڑھا کر منتظر تھے کہ شاید یہیں سے انہیں حسن معنی کی بھکشا ملے۔ وہ درویش سورج جلاہا ہنسا اور اس نے کہا، ایسی بھکشا کو تم خواب کیوں دیکھتے ہو جو عنقا ہے اور عنقا رہے گی۔ یہ آوا گون کا پراسرار چکر سدا یوں ہی چلتا رہا ہے، سدا یوں ہی چلتا رہے گا۔ یہ کہہ کر وہ دانائے راز حقیقت آپ دیدہ ہوا اور اس نے کہا، رنگی کو نارنگی کہیں، جمے دودھ کو کھویا، چلتی کو گاڑی کہیں، دیکھ کبیرہ رویا۔